काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं, पिछली 25 रिकॉर्डिंग्स हमने मिलकर पढ़ ली हैं और उस किताब का नाम है सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल वॉल्यूम 1 और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 26 और हम उस मकाम पर पहुँचे हैं कि जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और आपको भी। और वो मकाम ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12वें इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के 14वें ताजदार हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम। और ये है किताब का सफ़ा नंबर 385। हम किताब के अब एक हद तक हम कह सकते हैं कि आखिरी मराहिल की तरफ रमा दवा हैं और 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं बताती चलूँ कि ये जो चैप्टर है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, ये सफ़ा नंबर 385 से शुरू हो रहा है और सफ़ा नंबर 429 तक चलेगा। और इस दौरान क्योंकि हो सकता है कि हम एक नशिश में तो कर नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि ये हम 2 रिकॉर्डिंग से मुकम्मल करें, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इसमें क्योंकि अरबी के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मौला की ने जो के मसाइब हैं वो अरबी में भी हैं और उर्दू में भी हैं, तो हम उर्दू के में पढ़ना जो है वो प्रेफर करेंगे क्योंकि अरबी में एक तो ये कि समझने में हमें दुश्वारी होगी और दूसरे ये कि ज़ेर ज़बर पेश किताब में बहुत सारे कुछ मिस प्रिंट होते हैं, कहीं इंक फैली होती है, तो उसको पढ़ने से ये एहतमाल होता है कि कहीं हम ऐसी गलती ना कर बैठें कि अल्लाह ताला हमें मतलब वैसे तो दरगुजर करता है, वो मालिक है, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई गलती ना करें, तो हम अपनी ज़बान में ही समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। तो ये पेज 385 पे लिखा है 12वें इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के 14वें ताजदार हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम। और सफ़ा नंबर 386 पर आइए कुछ अशार हैं वो हम मिलकर पढ़ते हैं। ए अक्स खदो खाल पैगंबर जमाल हक़, तेरी तरंग में हैं फ़ज़ाएँ शफ़क़ शफ़क़, तेरी अज़ा से नब्ज़ जहाँ में सदा रमक़। इसको दोबारा पढ़ते हैं। तेरी अता से नब्ज़ जहाँ में सदा रमक़, रे मीम क़ाफ़, तेरी किरण पड़े तो रुख़े आफ़ताब फ़क़, तेरे नफस की आँच दिले खुश्क तर में है, तेरे ही गेसुओं की तजल्ली सहर में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और उसके बाद फिर चंद और अशार हैं कि हो इनमें कोई फ़र्क न था हक़ को ये मंजूर, हो इनमें कोई फ़र्क न था हक़ को ये मंजूर, इस वास्ते खालिस उन्हें तजसीम किया है, अव्वल भी मोहम्मद हैं तो आखिर भी मोहम्मद, एक नूर को अल्लाह ने तक़सीम किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आइए पेज 387 पे रीडिंग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हेडिंग है मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। लिखा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो 14वें ताजदार इस्मत व तहारत हैं, 15 शाबान 255 हिजरी या 256 यानी 255 या 256 हिजरी को सामर्रा ब्रैकेट में लिखा है इराक़ में मुतवल्लिद हुए। आप अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद है, लेकिन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम कायम अलैहिस्सलाम का नाम लेने से मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है यानी अबुल कासिम, जबकि आप अलैहिस्सलाम के अलकाब मेहदी, कायम, हुज्जत, साहिबुज़्ज़मा, मुंतज़िर, वली असर और बक़ीउल्लाह हैं। आप अलैहिस्सलाम के लक़ब मेहदी के बारे में मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम और ख़ुरूज का इंतज़ार करेगा, उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नाजिल होने वाले तमाम अहकाम का इनकार किया। आइए
آئیے آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے معروف لقب بقیت اللہ کی توجہ یہ ہے کہ جب وقت ظہور آپ علیہ السلام دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے لیے کچھ اچھا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی انگشتری مبارک پر بھی یہ لقب لکھا ہوا ہے کہ انا حجت اللہ. پھر اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے خلف یا خلف، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، خلف یا خلف صالح آپ علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین کے جانشین ہیں. قائم کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیونکہ آپ علیہ السلام اصلاح عالم اور عالمی انقلاب کی خاطر آخری قیام کے منصبدار ہیں. جیسا کہ ابو حمزہ سے روایت ہے، میں نے امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب آپ علیہ السلام سب کے سب حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں تو صرف آخری حجت کو قائم کیوں کہا گیا ہے؟ تو ہم اگلے صفحے پر یعنی 388 پہ آگے چل رہے ہیں. تو حضرت امام العصر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ملائکہ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرزند شہید ہو گیا اور ہم اس کی مدد بھی نہ کر سکے. تو ارشاد قدرت ہوا کہ تمہیں آخری وارث حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے باقی رکھا گیا ہے. ارشاد رب العزت ہوا یہی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور اس کے ذریعے دنیا عدل و انصاف سے معمور ہوگی. اور اب اگلا جو لکھا ہے بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے صاحب الامر. لکھا ہے کہ یہاں پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے ایمان والوں، اے ایمانداروں، خدا کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح سے صاحبان حکم ہوں، ان کی اطاعت کرو. یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ. پھر لکھا ہے کہ یعنی وہ امام برحق کہ جس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے. پھر اب اگلا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ منتظر. آئیے منتظر کے حوالے سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی واضح ترین صفت ہے اور تمام صاحبان ایمان کو مسلسل آپ علیہ السلام کا انتظار ہے. حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ بہترین عمل ظہور امام علیہ السلام کا انتظار ہے. اب اگلا ہے غائب. غائب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بھی امام علیہ السلام کی واضح ترین صفت ہے. ارشاد رب العزت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ، بے شک ہم نے ذکر کے بعد یقیناً زبور میں لکھ دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. یہ سورہ انبیاء کی آیت 105 کا ترجمہ پڑھا گیا. لکھا ہے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دے رہے ہیں ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ اور جانشین قرار دے گا، جس طرح ان سے پہلے خلیفہ اور جانشین مقرر کیے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. اسے قائم رکھے گا تاکہ وہ میری عبادت کرے اور کسی کو میرا شریک قرار نہ دیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے. ہم پیج 389 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے خداوند عالم نے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے اور دین اسلام چونکہ ابدی اور قیامت تک رہنے والا ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، لہٰذا خداوند عالم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہادی اور رہبر کو طویل عمر دے کر مخصوص حیات جاویدانی سے نوازا ہے. روایت ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جابر انصاری نے عرض کیا تھا کہ امام غائب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا اثر رکھتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ سورج کی بادل کے پیچھے. اس مثال کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کا پردہ غیب میں رہ کر فیض رسانی کرنا بھی اس طرح ہے کہ لوگ اگرچہ آپ علیہ السلام کے ظاہری دیدار سے محروم ہیں لیکن آپ علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکتیں انہیں حاصل
ہوتی رہتی ہیں۔ وجود امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسا آفتاب مقدس ہے کہ جو تمام عالم انسانیت اور کرۂ ارضی میں بسنے والے موجودات اور دنیائے بشریت کو بقا اور استحکام بخش رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اور انہی کے فیض اور صدقے میں زحمتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بے شک امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک کے فیض سے کائنات ہستی کو بقا حاصل ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا وجود مسعود حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا حامل اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کا ترجمان ہے۔ ہم پیج 389 سے پڑھتے ہوئے اب 390 پہ پہنچ رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے امام الزما علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام انبیاء الہی کی پاکیزہ صفات کے حامل ہیں، اور ان مقدس صفات اور پاکیزہ امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام طویل العمری میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2000 برس تھی۔ آگے لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد بزرگوار 8 ربیع الاول 260 ہجری میں شہید ہوئے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کا سن مبارک 5 سال کا تھا۔ آپ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں عہدہ امامت و ولایت پر فائز المرام ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی کفالت میں مخفیانہ طور پر زندگی گزارتے رہے۔ چند خواص کے علاوہ آپ علیہ السلام کے وجود اطہر کی کسی کو اطلاع ہی نہ تھی۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بنو عباس کے ظالموں کی گزند کے خطرے کے پیش نظر ہمیشہ محفوظ رکھتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون انتہائی پاک باز اور مقدس خاتون تھیں، جنہیں رب العالمین نے آخری حجت پروردگار کی مادر گرامی بننے کا شرف عنایت فرمایا۔ حضرت نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی اور حضرت شمعون وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو ملیکہ میم لام یہ کاف ہے ملیکہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو غیبت صغریٰ اور دوسری کو غیبت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے ہیڈنگ ہے غیبت صغریٰ، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام المنتظر علیہ السلام کی غیبت صغریٰ سن 260 ہجری سے شروع ہو کر 329 ہجری تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ 70 سال کو محیط ہے۔ اب غیبت صغریٰ کا زمانہ کہ جس میں آپ علیہ السلام اپنے 4 خاص سفیروں سے ملاقات کرتے رہے، جنہیں نواب اربعہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ 4 خاص سفیر یہ ہیں، آئیے ان 4 کے نام پڑھتے ہیں۔ عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن سمیری، سین میم یہ رے چھوٹی ہے۔ ہم پیج 391 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا ان 4 کے ساتھ رابطہ تھا، یہ آپ علیہ السلام سے شیعوں کے مسائل پوچھتے تھے اور آپ علیہ السلام ان مسائل کے بارے میں رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری سفیر علی بن سمیری کو حکم دیا کہ وہ اپنا جانشین متعین نہ کریں۔ ان 4 سفیروں کے زمانے کو غیبت صغریٰ سے موسوم میم واو سین واو میم کیا جاتا ہے۔ اب لکھا ہے غیبت کبریٰ، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ 329 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور اب جب خدا چاہے گا اپنے ولی کا ظہور فرمائے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پردہ غیب میں رہ کر حکمرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا اس دورانیے کو غیبت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غیبت کبریٰ میں تمام امت اسلامیہ اور بالخصوص شیعان جہان اپنے امام علیہ السلام کے ظہور و قیام کے منتظر ہیں۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کے ظہور کے لیے پروردگار سے دست بدعا ہے، اے پروردگار عالم اپنے ولی کا ظہور جلد فرما، لہٰذا اس زمانے میں آپ علیہ السلام کی نیابت عمومی ہوگی، عین میم واو میم چھوٹی ہے عمومی ہوگی، جس میں بھی آپ علیہ السلام کی نیابت
کی خصوصیات پائی جائیں وہ آپ علیہ السلام کا نائب ہوگا اور اس کی اطاعت تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس کو اصطلاح فقہ میں مجتہد کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہے کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ کہ ہم نے ذکر کر کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیکوکار بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ۔ پھر سورہ نور میں ارشاد رب العزت ہے آیت نمبر 55 ترجمہ کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم صفحہ نمبر 392 پر پہنچ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ سورہ القصص میں ارشاد ربانی ہے سورہ القصص کی آئیے آیت نمبر 5 کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہی کو سرزمین کا مالک بنائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث درج کی ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی صحیح میں ابل طفیل الف بے چھوٹی الف لام طویف یہ لام ابل طفیل سے اور انہوں نے مولائے کائنات علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ دنیا کی زندگی صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک مرد کو بھیجے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ ترمذی نے اپنی صحیح میں عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اگر اس دنیا کا آخری روز بھی باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو بہت لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میری اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو انگشت مبارک میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت مبارک پر مہر امامت ہوگی، نفس میں دم عیسیٰ ہوگا، دل میں صبر فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوگا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی اور کردار میں 11 امامتوں کا جلال و جمال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم پیج 393 پر آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے جاء الحق و زہق الباطل کا نعرہ بلند کر رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ظہور مکے میں ہوگا اور آپ علیہ السلام کی حکومت پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا کہ جو آپ علیہ السلام کے دائرہ اقتدار سے باہر ہو۔ جب آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے داہنے یعنی سیدھے طرف، میکائیل بائیں یعنی الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسرافیل آگے آگے اور عزرائیل آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے آپ کے ہمراہ ہوگی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے 18 دن بعد دجال خروج کرے گا اور ہندوستان کے ایک پہاڑ پر نمودار ہوگا اور وہاں سے بلند آواز میں کہے گا کہ میں خدا بزرگ و برتر ہوں، میری اطاعت کرو۔ یہ آواز مشرق سے مغرب تک پہنچے گی۔ دجال 2-4 روز میں ایک لشکر تیار کرے گا جس کی تعداد 70 لاکھ ہوگی، جن، دیو، پری اور شیطان اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کا ایک ایک قدم ایک ایک میل کا ہوگا۔ جب وہ چلے گا تو اس کے بالوں سے ہر قسم کے باجوں، بے الف جیم واو نون غنہ باجوں کی آواز آئے گی۔ اس کے دائیں طرف ایک پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس پہاڑ میں ہر قسم کی نہریں، میوہ جات اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بائیں جانب ایک پہاڑ ہوگا جس میں سانپ، بچھو اور بے شمار زہریلے کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ دجال انہی چیزوں سے لوگوں کو فریب دے گا اور کمزور ایمان والے اس کے دام فریب میں
ہنستے چلے جائیں گے اور وہ ان لوگوں سے کہے گا انورٹڈ کاما میں تمہارا خدا ہوں، جو میرا حکم مانے گا میں اسے جنت میں رکھوں گا اور جو میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج نمبر 394 پر آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ دجال 40 روز میں ساری دنیا کا چکر لگا کر دنیا کو بہکائے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا اور ایک لشکر کعبہ اور مدینہ بھیج کر انہیں تباہ کرنے پر معمور کرے گا اور خود کوفے کی طرف روانہ ہوگا اور کوفے کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب کوفے کے قریب پہنچے گا تو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر لکھا ہے کہ وہاں پر گھمسان کی جنگ ہوگی اور دجال کے لشکر کا خون 10 میل تک پھیل جائے گا۔ اس وقت جو بھی کفار زمین کے کسی بھی خطے میں چھپے ہوں گے امام علیہ السلام انہیں قتل کریں گے اور دجال کا کوئی حامی نہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ سب امام علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مصائب حضرت امام العصر۔ سامعین، یہ وہ مصائب ہیں جس میں کہ جو عربی میں لکھے گئے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ آئیے ہم ترجمے کو پڑھنا جو ہے اس کو پریفر کریں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مصائب بے شمار ہیں، جس طرح آپ علیہ السلام ہماری ہمیشہ دیگر معصومین علیہ السلام کے مصائب و علام میں مضطرب رہتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کو اپنے جد نامدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم نہیں بھولتے۔ آپ علیہ السلام اپنی جدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے زخمی پہلو کو یاد کرتے اور مغموم ہوتے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام کس مصائب پر گریہ کریں؟ آخر کس مصائب پر گریہ کریں؟ آپ علیہ السلام تو ان مومنین کے غم میں بھی محزون رہتے ہیں جنہیں راہ اسلام میں شہید کیا جاتا ہے یا مخروج کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مصائب کی داستان طولانی ہے۔ ذیل میں امام مظلوم حضرت حسین علیہ السلام کے ان مصائب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہتے ہیں۔ سانحہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے۔ زمین کربلا پر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بڑی بے دردی کے ساتھ بہایا گیا۔ اس میں ہر ظلم انوکھا تھا۔ یزیدیوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصائب و علام ڈائے، ان کے کرب کو جس طرح قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد امجد امام مظلوم کربلا علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے ہمیشہ مغموم رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کربلا کے خونی سانحے کے جگر سوز اور جانگداز مراسی کو مرثیوں کو پڑھ کر شہیدان راہ حق کے مصائب کو یاد کرتے تھے۔ ہم ذیل میں چند جملے مصائب کے سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ یہ زیارت ناہیہ سے لیے گئے ہیں۔ حضرت امام العصر زخمی دل سے اپنے جد امجد امام مظلوم حسین علیہ السلام کو اس طرح پرسا دیتے ہیں۔ سامعین، ہم پیج نمبر 395 پہ آ گئے ہیں، اور اب جو اس کتاب میں مولا امام حضرت امام العصر علیہ السلام کے حوالے سے جو کہ الفاظ ہیں جو کہ زیارت ناہیہ کے ہیں، اس کے ترجمے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اس دوران پڑھنے میں کسی اگر رقت یا کوئی غلطی مجھ سے ہو تو میری دعا ہے کہ اللہ درگزر کرے اور مولا امام زمانہ مجھے معاف کریں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر زمانے نے مجھے تاخیر میں ڈالا اور میرے مقدر نے مجھے آپ علیہ السلام کی نصرت سے نہ روکا تو میں شبانہ روز آپ علیہ السلام کے مصائب و آلام کو یاد کر کے ضرور روؤں گا، اور صبح سے لے کر شام تک میری آنکھیں آپ کے مصائب میں برستی رہیں گی اور میں خون کے آنسو روتا رہوں گا۔ اے جد بزرگوار، میں اس وقت کو کیسے بلا سکتا ہوں کہ جب عمر سعد نے یزیدی سپاہیوں کو حکم دیا کہ پانی خیموں میں لے جانے سے روکے اور آپ علیہ السلام سے جنگ و قتال کرے اور آپ علیہ السلام پر حملہ کریں اور آپ علیہ السلام کے بدن نازنین کو تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنائیں اور کربلا کے
لک و دق صحرا میں ہر طرف سے آپ علیہ السلام کا محاصرہ کریں. جو ہتھیار کسی کے پاس تھا وہ اس سے آپ علیہ السلام پر وار کرتا اور آپ علیہ السلام کو زخمی کرتا رہا. اے جد نامدار، میں اس وقت کو کیسے بھلا سکتا ہوں کہ جس وقت آپ علیہ السلام کا ذوالجناح بغیر سوار کے دوڑتا ہوا خیموں میں آیا. وہ سہما ہوا خیموں کی طرف آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. وہ اپنی زبان بے زبان میں کہتا تھا کہ وائے ہو اس امت کے ظلم و ستم پر کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کو ذبح کر دیا. اے جد نامدار، اے جد نامدار، اے جد نامدار، میں کس طرح اس دل خراش منظر کو یاد نہ کروں کہ جب اہل حرم نے آپ علیہ السلام کے ذوالجناح کو شرمندہ دیکھا اور اس کی زین لڑکی ہوئی تھی. وہ اس حال میں خیموں سے باہر آ گئیں. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور شدت غم میں اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھیں اور ان کے بال پراگندہ تھے اور وہ آہ و بکا کر رہی تھیں. وہ گریہ و فریاد کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہائے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہائے حرمت اہل بیت علیہم السلام. وہ اسی طرح نوحہ و فریاد کرتے ہوئے قتل گاہ کی طرف جانا چاہتی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ شمر لعین امام علی مقام علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی تلوار کو امام مظلوم علیہ السلام کے خوش گلے پر پھیرنا چاہتا ہے اور امام مظلوم علیہ السلام کا سر مقدس ان کے بدن اطہر سے جدا کرنا چاہتا ہے. اے جد بزرگوار علیہ السلام، کس طرح یاد کروں میں اس دل خراش منظر کو کہ جب آپ کا جسم اطہر زخموں سے چور چور کربلا کی تپتی ریت پر پڑا تھا. ایک سرکش گروہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں سے آپ علیہ السلام کے مقدس بدن کو پامال کر دیا اور آپ علیہ السلام کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی حالانکہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے. اے جد بزرگوار علیہ السلام، میں اس قیامت خیز منظر کو بلا نہیں سکتا کہ جب آپ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح در بدر پھرایا گیا اور انہیں لوہے کی زنجیریں پہنائی گئیں اور انہیں بے محمل تیز رو سرکش اونٹوں پر بٹھایا گیا. آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام جو بے مقنا اور بغیر چادر کے تھے، ان کے چہرے گرمی کی شدت سے جل گئے. انہیں بیابانوں صحراؤں میں پھرایا گیا اور ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے پیچھے باندھ دیا گیا اور وہ اسی حالت میں شہروں اور میدانوں کو عبور کرتے رہے. ہلاکت ہو ان گناہ گاروں اور بے شرم ظالموں پر. آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ علیہ السلام کے جد نامدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ بشیر پہنچی. بشیر نے روتے ہوئے بارگاہ رسول میں عرض کیا، اے رسول خدا، اے احمد دو عالم، اے عاصیوں اور گناہ گاروں کے شفیع، آپ کا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند آپ کے جگر پارے حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر آیا ہوں. آپ کا جوان فرزند قتل ہو گیا ہے، فاطمہ کا لال قتل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ارجمند قتل ہو گیا اور اس کی اولاد عزیز و اقارب اور اصحاب بھی شہید ہو گئے ہیں. اے رسول خدا، آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے باندھ کر دشمنوں نے انہیں اسیر کیا ہے. رسول خدا اس خبر غم سے مغموم ہوئے اور اس دل سوز خبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کر دیا. سامعین، پیج 398 پر ہم پہنچے ہیں اور یہاں پر جو کہ ہم زیارت ناہیہ کے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے تھے وہ پڑھ رہے تھے، جس کی ہیڈنگ جو کہ ہم نے ہیڈنگ مصائب حضرت امام العصر علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر پڑھے. اور اب ہم آگے چلیں گے جس میں کہ ذکر ہے کہ قائم آل محمد صاحب الزماں کا درود و سلام. اور اگر ہم اس کو چاہیں تو ہم اگلی نشست میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل میں ہے، وہ آدھا ہو پائے گا، پورا ہو نہیں پائے گا ایک ہی نشست میں. تو میرے خیال سے کہ پھر میں اب یہاں سے اجازت چاہتی ہوں آپ سے، اور ہم ساتھ ہی اگلی نشست میں ملتے ہیں اور مل کر قائم آل محمد مہدی صاحب الزماں علیہ السلام کا درود و سلام پڑھتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.